अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाज़रीन, जो जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एक आम तौर पे एक आम शहरी ये बोलता दिखाई देता है कि जी जब कीमतें में इजाफा होता है तो मुख्तलिफ़ अशिया, मुख्तलिफ़ चीज़ें, उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। मगर कभी अगर पेट्रोल कम होता है तो वो कीमतें बरकरार रहती हैं। मगर अब सूरत हाल ये है कि जिस सतह पर पेट्रोल पहुँच गया है उसी सतह पर अब मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद वैसे ही बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। इसी हवाले से आज जमात इस्लामी ने जो है लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। 15 के करीब मकामात हैं जहाँ पर उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और एहतजाज में अनोखी चीज़ ये थी कि लोगों को बुलाकर कहा कि जी अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो बंद कर दें, और गाड़ियाँ जो हैं वो बंद रहीं। काफ़ी देखा कि रश था, लोग परेशान थे, वो घरों से बाहर निकले और एहतजाज की कॉल के ऊपर आए। इस वक्त इस टॉपिक को इसके ऊपर बात करनी है। इस वक्त मेरे साथ एमक्यूएम को रिप्रेजेंट करेंगे साजिद अहमद साहब, साबिक रुकन असेंबली हैं, और साथ ही सैयद कुतुब होंगे जमात इस्लामी से। मैं पहले एमक्यूएम के जो रहनुमा है मैं उनसे पूछ लेता हूँ। साजिद साहब, देखिए एक मसला है, पेट्रोल की वजह से लोगों को मुश्किलात का बहुत सामना है। एमक्यूएम यकीनी तौर पर उनका भी एक वोट बैंक है और उसको भी उन्हीं मसाइल का सामना है। एमक्यूएम क्या करने जा रही है, एक बात इस पे बता दीजिएगा, और साथ साथ क्या इन एहतजाज से फ़र्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। देखिए, एमक्यूएम ने यकीनन कल तक जो कौमी असम्बली का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ था, कौमी असम्बली, सेनेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और सेनेट के अंदर आवाज़ बुलंद की, एहतजाज किया, कैबिनेट के अंदर एहतजाज किया, और हमेशा हुकूमत पाकिस्तान भी रीज़न ये देती थी कि इंटरनेशनल सतह पर पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमें बढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है, ठीक है ना। अच्छा, फिर दूसरा ये कि देखें, एहतिजाज से मैं समझता हूँ कि यकीनन प्रोटेस्ट करना चाहिए, एहतिजाज करना चाहिए, ये किसी भी सियासी जमात का आइनी कानूनी हक होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या क्या एहतिजाज से ये जो जमातें भी कर रही हैं, क्या पेट्रोलियम प्राइस डिक्रीज हो गए या वो कम करवाने में कामयाब हो गए? अगर कम करवाने में कामयाब हो गए तो फिर एहतिजाज सूट करता है, ठीक है ना, रोड बंद करना, हड़ताल करना सूट करता है। लेकिन अगर एहतिजाज के बावजूद भी पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीज हो रही हैं और अगर इंटरनेशनल सतह पर ये सब कुछ हो रहा है तो इसमें साजिद साहब, सवाल ये करते ना शहरी के, हुकूमत में बैठे फिर लोग, फिर वो भी बैठे हुए, मगर उनके होने के बावजूद भी जो है ये प्राइसेस जो है वो बढ़ती दिखाई दी, तो अच्छा, उनके बैठने से भी तो नहीं हो रही चीज़ें कम? अली रज़ा, थोड़ी देर के तस्वुर ये कर लें कि चलें ठीक है, हुकूमत में उस वक्त थे, पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीज हो रही थी, एमक्यूएम ने एहतिजाज किया, बहुत ज़्यादा एहतिजाज किया, बल्कि हम तो जब हमारी पिछली बल्दियाती गवर्नमेंट थी उस वक्त हम इख्तियारात के हवाले से एहतिजाज कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट गए, पटिशन लगाई, आइन के आर्टिकल 148 के तहत वहाँ पटिशन लगाई बाकायदा तौर पर कि भाई बल्दियाती लोगों को एम्पावर किया जाए, डिलिमिटेशन की जाए, सही सेंसस किए जाए। एमक्यूएम के एहतिजाज पर हुआ ये कि रीसेंसस हुए, मतलब 10 साल बाद सेंसस होते हैं, रीसेंसस, और एमक्यूएम 71 लाख वोटर्स का इंदराज कराने में कामयाब हो गई, ठीक है ना, उसका फायदा ये हुआ। अगर एहतिजाज इतना भरपूर है और ये कामयाबी मिले फिर तो समझ में आता है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर एहतिजाज खाली पॉइंट स्कोरिंग हो और कोई कामयाबी भी आपको नहीं मिल रही हो तो मैं समझता हूँ ऐसे एहतिजाज का फायदा कोई भी नहीं है। मिसाल के तौर पर देखें, अगर 4 साल वसीम अख्तर कहते इख्तियारात नहीं मिल रहे थे, हम कह रहे थे कि हम आइन के आर्टिकल 148 के तहत मुकदमा लड़ रहे हैं और इस मुकदमे को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक ले गए हैं, हम सेंसस को हमने पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाई, सिंध हाई कोर्ट के अंदर लगाई, हमारे कहने पर सेंसस हुए और हम कराची की आबादी 71 लाख बढ़ाने में कामयाब हो गए। वरना 2017 के अंदर जब सेंसस हुए तो कराची की आधी आबादी कट कर दी गई थी। तो ये एमक्यूएम तो थी, फिर एमक्यूएम ने जो बल्दियाती इलेक्शन, तो आप एमक्यूएम ये मानती है कि इतनी ही आबादी है जितनी बढ़ाने में कामयाब हुई? आबादी मैं कह रहा हूँ कि 3 करोड़ के करीब है, ठीक है ना। लेकिन भरपूर मेहनत के बाद हमारे टाउन, हमारे यूनिट, हमारे कारकुनान ने कैंपिंग की, हमारा बहुत बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद गया, आया गया, वार्ड सर्कल की सतह पर, यूसीज की सतह पर, टाउन की सतह पर हमने बहुत वर्क की और एमक्यूएम ने बहुत मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है, और उसी मेहनत की वजह से कामयाबी मिली। फिर जब हमें ये कामयाबी मिली तो पिछले अभी कुछ अर्से पहले जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं अभी, हमने इसमें डिलिमिटेशन मुतालबा किया वफाकी गवर्नमेंट से और सिंध गवर्नमेंट से कि भाई डिलिमिटेशन करें, क्योंकि कराची की 51-57 सीटें कम है यूसीज, ठीक है ना।
تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے ٹاؤن کی کٹنگ ٹاؤن کے اندر یوسیوں کی کٹنگ کی ہے، کل تک اگر ایک ٹاؤن کے اندر 6 یوسی تو 4 یوسی ہو گئی، تو بھئی آپ نے 3-4 یوسیاں کم کیسے کر دی یار؟ اس کو آپ بڑھائیں، ٹھیک ہے نا، ڈیلیمیٹیشن کریں. تو ہمارے جو ہماری کاؤنٹنگ تھی، ہماری جو میجرمنٹ تھی، اس کے مطابق 57 یوسی یا 56 یوسیاں کم تھیں. ہم نے اس وقت پاکستان کی دیگر جماعتوں کو بھی ان سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں یہ ڈیلیمیٹیشن کروا لیں، پھر الیکشن میں چلے جائیں، بہت اس کا فائدہ ہوگا. لیکن ٹھیک ہے، تمام پارٹیز کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، انہوں نے حصہ لیا، ہم الیکشن سے باہر ہو گئے. اب جنہوں نے حصہ لیا، ساجد صاحب ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ دیکھیں نا، تھوڑا ہی کچھ عرصے قبل پیچھے چلے جائے نا تو پھر یہ ایم کیو ایم ہی تھی جو کلیم کرتی تھی کہ جی صرف 7 نمبر سے ہم نے بنایا ہے، ہماری وجہ سے حکومت بنی ہے، ہم چاہیں گے تو حکومت بنے گی. یہ باتیں ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس کے دوران کی. جو پارٹی اتنی بڑی سطح پر حکومت بنا رہی ہے اور دعویٰ کر رہی ہے، تو پھر اس شہر کے لوگ جو ہے وہ یہ سوال کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، سوچنے پر مجبور کم سے کم ہوتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو بجلی کے بلز میں اتنے لگ کے ٹیکس آ رہے ہیں پورے ملک میں چھوڑ کے صرف یہ شہر ملا ہے جہاں ایم کیو ایم اسٹیک ہولڈر کہتی ہے اپنے آپ کو، مگر ان کو یہ مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پیٹرول کی پرائسز پورے ملک میں ہیں مگر اب تک ایم کیو ایم اتنی پاور نہیں رکھ پا رہی، یا اس طرح چیزیں نہیں ہو پا رہی، یا شہری جو ووٹ بینک ہے آپ کا اس کو آپ مطمئن کر پا رہے ہیں ان چیزوں سے، تمام چیزوں سے جو آپ اس وقت اپنی اس دلیل کو رکھ رہے ہیں سامنے. عزیز رضا بھائی دیکھیں، بجلی کے ریٹ پورے پاکستان میں بڑھ رہے ہیں، پیٹرولیم پرائز پورے پاکستان میں بڑھے ہیں، کوئی ایک یوسی ایک ٹاؤن ایک سٹی کے اندر نہیں ہوا نا، تو یہ عمل پورے پاکستان میں ہوا ہے. پھر آج پاکستان بننے کے بعد سے جتنی بھی حکومتیں آئیں سب آئی ایم ایف کے پاس گئیں، سب اس در پہ گئے، وہاں بیٹھے، ان سے بات چیت کی اور ان سے قرضہ لیتے رہے. ہم نے پاکستان کی مختلف پولیٹیکل جماعت سے، پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیا، نون لیگ سے معاہدہ کیا. لاسٹ ہمارا جو ہم کولیشن میں تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کولیشن میں تھے. پاکستان تحریک انصاف کی تو 3.5 سال گورنمنٹ رہی، ٹھیک ہے نا، ان کے دور میں ری سینسز نہیں ہو سکے. ہم مطالبہ کرتے رہے کیبنٹ کے ان کے دور میں ساجد صاحب بہت کچھ نہیں ہو سکے. میرا ایک پوائنٹ دیجیے گا جس پہ آپ نے بھی بولا کہ یہ جو احتجاج جماعت اسلامی کر رہی ہے یہ بے معنی ثابت ہوگا مستقبل میں، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا بے معنی، یہ ان کا حق ہے، یہ آئینی قانونی حق ہے، کریں پروٹیسٹ. مستقبل قریب میں نتائج مطلوبہ مل سکیں گے ان احتجاج سے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مل سکیں گے؟ میری ذاتی خواہش یہ، دیکھیں ایم کیو ایم بھی احتجاج کرتی ہے، ایم کیو ایم نے پروونس کے لیے احتجاج کیا. یہ جو پیٹرول پہ جماعت اسلامی نکل رہی ہے اس پہ آپ کا کیا آؤٹ کم ہے؟ مطلب یہ بتائیے گا نا کہ یہ احتجاج جو ہے وہ نتائج نکالنے میں کہیں نہ کہیں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تو بول رہے ہیں، ہم یہ کہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے ہم نے جماعت اسلامی کو دعوت دی تھی کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کر اس اسٹرگل کو کریں، اس پہ اسٹرگل کریں. جو کراچی کی 57 سیٹیں کم ہوئی ہیں اس پر احتجاج کریں، ملیں ہمارے ساتھ مل کر اسٹرگل کریں. جب یہ 57 سیٹیں بڑھ جائیں تو الیکشن میں چلے، بے شک آپ جیتے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن اس وقت جماعت اسلامی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. میں لے لیتا ہوں جماعت اسلامی ساجد بھائی، میں لے لیتا ہوں سید قطب صاحب، اس کے اوپر جواب دینا. وہ مطلب کہیں نہ کہیں یہ والی بات ہے کہ نتائج ملیں تو پھر احتجاج کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے، اور پھر بلدیاتی الیکشن میں بھی دعوت دی تھی کہ جی پہلے مسئلے حل کر لیتے ہیں اس کے بعد لڑ لیں گے، کیا ہو گیا؟ مگر جماعت نے نہیں سنا. سید قطب صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آ رہی ہے. سوال لے لیا آپ نے؟ جی میرے سوال سے یہ میں جواب دے دیتا ہوں. میں نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ خیال ہے کہ آج جو کچھ کراچی میں ہوا ہے اور جو پیٹرول اور بجلی کے بلوں کی پرائسز پوری طرح آسمان پہ پہنچ گئی ہیں، میرا خیال آج اس پہ بات کر لیتے ہیں، باقی چیزوں پہ بات ہوتی رہی. اور میرا خیال آج کا ٹاپک بھی آپ کا یہی ہے. اس وقت تو حالت یہ ہے کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گئی ہے. میرے بجلی کے بل اتنا آیا ہے کہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں مہینہ کس طریقے سے گزاروں گا اور کیا کروں گا. ہر خاتون جو ہے وہ کراچی کی ہو، پاکستان کی ہو، گھر کی خواتین جو ہے نا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ بجٹ کس طرح پورا کریں. لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسکولوں سے نکال رہے ہیں اور صرف چاہتے ہیں کہ کھانا ان کا پورا ہو جائے. یہ ظلم ہے کہ جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پچھلی گورنمنٹ نے کیا، اس کے پہلے جتنی گورنمنٹ ہے، یہ پی ڈی ایف کی حکومت ہے، اس میں ایم کیو بھی شامل تھی، پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، نون لیگ بھی شامل تھی، ساری جماعتوں نے مل کر آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں آج آئی ایم ایف جو ہے ہم سے منہ کا نوالہ تک ہم سے چھین رہا ہے. آج جو احتجاج ہوا ہے اس میں پورے کراچی نے ثابت کیا الحمدللہ کہ وہ جاگ رہا ہے. اور سر کیسی عزیزی کہ میں خود ملیریم مال کے پر موجود تھا،
तमाम गाड़ियों ने खुद वहां पे रुके हैं, हजारों की तादाद में गाड़ियों ने जो है ना अपनी गाड़ियां बंद की हैं और 15 मिनट का टोकन एहतजाज हुआ है और उसके बाद फौरन जो है ट्रैफिक दोबारा शुरू हो गया। ये आज कराची ने साबित किया है कि कराची जाग रहा है और इस एहतजाज के नतीजे में पूरा पाकिस्तान जागेगा और हम इस जुल्म का मुकाबला करेंगे, चाहे वो कराची के ऊपर बिजली के बिलों का मामला हो, चाहे वो पेट्रोल के बिल का मामला हो। जब अवाम और लोग जागते हैं तभी हकूक मिलते हैं। जब लोग सिजदा करना शुरू करते हैं दूसरों के सामने जाके और IMF के दर पे सिजदा करते हैं तो ये जुल्म लोगों के ऊपर होना शुरू हो जाता है। मेरे भाई यहाँ पे मौजूद है, मुझे बड़ा एहतराम है इनके, लेकिन जितनी हुकूमतों के साथ ये मौजूद रहे इन्होंने कभी कराची की बात नहीं की वहां पे जाके, कभी लोगों के ऊपर। वो कह रहे हैं हमने मुकदमा लड़ा है, हम ही तो नताई लेकर आ रहे हैं। इन एहतजाज से शायद नताइज नहीं निकले, हम तो नताइज लेके निकलते हैं। मैं आपको अर्ज करता हूँ, यानी कि कराची के अंदर अगर बिलों के हवाले से और केल एक्ट हुए एहतजाज किया है तो वो कराची के अवाम ने किया है, हाफिज अईमुर रहमान ने किया है और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ है पूरा कराची उसको जानता है। आज भी पूरे पाकिस्तान में सिराजुल हक साहब की अपील पे हड़ताल हुआ, पूरा पाकिस्तान बंद हुआ। ये अगर हम इस तरीके से जद्दोजहद करने के निकलेंगे तभी हमारा मसला हल होगा, तभी इन हुक्मरानों को, जिसमें MKM भी शामिल रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल रही है, जिसमें नून लीग भी शामिल रहे हैं, जिन्होंने मेरा नवाला मिस्टर छीना है, इनसे हम हिसाब भी लेंगे। और आज की जो निगरान हुकूमत है जो एक दफा फिर सजदे पे सजदे करी जा रही है और ये समझते हैं सब कुछ ये कर लेंगे। देखिए 255 अरब रुपए इस वक्त सैलरी लोगों ने टैक्स अदा किया है और जागीरदारों ने सिर्फ 4 अरब रुपए टैक्स अदा किया है। इन्होंने क्यों नहीं जागीरदारों पे टैक्स लगाया, क्यों नहीं इन्होंने उनसे टैक्स वसूल किया? अगर जागीरदारों से टैक्स वसूल करना शुरू कर दे तो बिजली की कीमत आधी हो जाए और पेट्रोल की कीमत भी। सैयद कुतुब साहब, ये जो शहरी है ना, इस मुल्क के शहरी, वो एक और सवाल भी करते हैं कि जी हम टैक्स दे रहे हैं, हमसे तो आप ले रहे हैं जैसे तैसे करके और हमें देना भी पड़ेगा। शहरी तो बेचारा किस पोजीशन पे वो सबको पता है, उसको तो हर चीज़ में टैक्स देना पड़ रहा है, बदले में क्या मिल रहा है वो शहरी भी, नाजरीन भी और आपको भी पता है। मगर वो सवाल ये करते हैं कि इस मुल्क को चलाने वाली एक ब्यूरोक्रेसी भी है, उसके मज़े ख़त्म नहीं हो रहे, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही, उसके पास वो पेट्रोल जो मुफ्त का मिला हुआ है वो ख़त्म नहीं हो रहा, उसके ठाट बाट ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये सरकारें, ये पॉलिटिकल फोर्सेज, ये तमाम सियासी जमातों से मुखातिब होके ये सवाल करते हैं कि भाई आप लोग इनकी जो इतनी मामलात चलते हैं उसको कटौती क्यों नहीं करा पा रहे, उधर क्यों ऐसे मामलात नहीं करा पा रहे, दूसरे मुल्कों में क्या इसी तरह चलते हैं? क्या इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतनी फ्यूल कंजम्पशन वाली गाड़ियां लेके चला जाता है जिस मुल्क के अंदर सूरत हाल ये है कि वो वहां का शहरी उससे टैक्स की मद में उस तरह लिया जा रहा है कि वो देने काबिल नहीं है, वो खाने जोगे नहीं है। तो इस ब्यूरोक्रेसी से कोई सवाल करने जोगे है? कोई सियासी जमातें कोई इसके ऊपर हिकमत अमली बना रहे हैं? जी मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखिए यही तो हमारा मसला रहा है, चाहे वो कराची की बात करें या पूरे पाकिस्तान की बात करें। यहाँ पे हमने देखा कराची के अंदर जो MNAs इलेक्ट हुए, जो कराची के मेयर इलेक्ट हुए, MKM के टिकट पे इलेक्ट हुए, वो किस इलाके से कहाँ पहुंचे। वसीम अख्तर साहब की मिसाल दूंगा कि वो कराची में कहाँ रहते थे, आज डिफेंस में उनका बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास मौजूद है। देखिए मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि कराची की आवाम के साथ जितना जुल्म हुआ है, पाकिस्तान की आवाम के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है, इस वक्त लोगों का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं आपको आज बता रहा हूँ ना, मदनी मॉल के अंदर मैं मौजूद था, मैं एहतजाज के अंदर मौजूद था, वहां पे ऐसी खवातीन, पूरी गाड़ी खवातीन के अंदर से भरी हुई थी, उन्होंने गाड़ी बंद की और बैठ के उन्होंने कहा हम आपके साथ एहतजाज में शामिल हैं। लोग उठ के आए, पूरे साइड पे जितनी मार्केट मोबाइल मॉल थी सारे लोग बाहर आ गए और उन्होंने साथ हमारे साथ मिलकर जो है एहतजाज किया। लोगों का पैमाना लबरेज हो चुका है और हम इन सारे लोगों से हिसाब लेंगे, कराची के अवाम और पाकिस्तान के अवाम, हम सब इन लोगों से हिसाब लेंगे जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। हाफिज अईमुर रहमान साहब ने कल भी ऐलान किया, जिस ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, जिन पॉलिटिकल पार्टी के याशियों की आप बात कर रहे हैं, जरा देखते तो इनके रंग ढंग ये रहते किस तरह है। पुजारों से कम तो ये आते नहीं है और ये जो है ना वीकों से कम ये बैठते नहीं है। सर ये नया कल्चर है, मतलब पॉलिटिकल फोर्सेस के लोग MP MNA डाले से नहीं उतरेंगे तो मुझे लगता है कि उनको तसव्वुर नहीं किया जाएगा शायद कि वो कोई पॉलिटिकल कोई बड़े आदमी, ऐसा माइंडसेट बन गया है जहां पेट्रोल। रजा भाई मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास जो है 1300 सीसी की गाड़ी है, सुजुकी स्विफ्ट। मैं यहाँ से डिफेंस अगर जाता हूँ ना सुबह के वक्त, तो मेरी कोशिश होती है कि दिन में मैं वापस ना आऊँ गुलशन के वक्त, वहीं से सारा काम निपटा। तो मुझे पता है कि जितना पेट्रोल मेरा खर्च होगा मैं वापस नहीं आ सकता वहां से कराची का, मैं पूरा सफर नहीं कर सकता। ये हाल है कराची के हर फर्द की,
ہر گھر کی کہانی ہے. لوگوں نے جو میں آج میرے ساتھ ایک بچہ موجود تھا, وہ نازآباد سے آیا تھا ڈیفینس. اس نے کہا کہ مجھے کہا کہ میں ایک طرف کا کرایہ لے کر آ گیا ہوں, میرے پاس اپنی موٹر سائیکل ہے, میں موٹر سائیکل سفر نہیں کر رہا کیونکہ میں پیٹرول اس کا افورڈ نہیں کر سکتا. واپسی میں اس نے کہا مجھے آپ مگر سید قطب صاحب ایم کیو ایم یہ بات کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کو جب مین ایشوز کی طرف لے کے جایا جاتا ہے نا, آپ کھڑے نہیں ہوتے ان کے ساتھ. میرے پیارے بھائی رضا بھائی, ہمیں اصل میں پتا ہے کہ کون اس ملک کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے, کس ملک نے, کن لوگوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے عوام اور پورے پاکستان کے عوام اب انشاءاللہ اکٹھے ہو کے ان سارے لوگوں کا حساب لے گی, ان کو بتائے گی کہ کیا کچھ ہوتا ہے. دیکھیں میرا تو ایک بڑی چھوٹی سی مثال لوں, ایک جنگل کے اندر ایک شیر کسی کو پکڑنے آیا تو وہ بندہ بھاگ کے وہاں سے نکل گیا. کسی نے مجھے تو کیسے بھاگ گئے, انہوں نے کہا شیر کو کھانے کے پیچھے آ رہا تھا, میں جان کے لیے بھاگ رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ میں اگر بھاگوں گا نہیں تو مجھے کھا لیا جائے. چلے میں پوائنٹ لے لیتا ہوں سید قطب صاحب, ساتھ رہیے گا. ساجد صاحب دیکھیں ایک اہم مسئلہ تو ہے البتہ پیٹرول کے اوپر جو شدت, دیکھیں ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے, اور جو یہاں کا بالخصوص جو ایم کیو ایم کا ووٹر ہے, اور آپ یقینی طور پہ کلیم بھی کرتے ہیں, اور ایک اکثریتی جماعت ہے, جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو چیزیں واضح نظر آتی ہیں, تو اس ووٹ بینک اس کراچی ہائٹ کو بالخصوص اگر ہم لے لیں تو اس کے لیے پیٹرول کی پرائسز اور دیگر جو مسائل ہیں اس کے اوپر ایم کیو ایم کیا مستقبل قریب میں کرنے جا رہی ہے, کوئی اور بات. اور یہ پوائنٹ کہ جس طرح الزام لگا رہی ہے جماعت اسلامی, اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ گاڑیوں مطلب ماضی میں حالات کچھ اور تھے, اس کے بعد ایسے بدلے کہ ڈیفینس تک پہنچ گئے, تو یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, اس پہ ایک دو چیزیں ہیں جو انہوں نے کہیں جو میں نے سنی. اچھا انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم ان جماعتوں کے ساتھ رہی ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی جماعت کا حق ہوتا ہے کولیشن میں کسی کے ساتھ بھی رہے, ٹھیک ہے نا. کل تک جماعت اسلامی کی کولیشن ایم ایم اے کی جب گورنمنٹ بنی تھی کے پی کے اندر, اس وقت خیبر پختونخوا تھا, بنی تھی, تو انہوں نے قرآن ان کا انتخابی نشان تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم قرآن کا نظام کے پی کے اندر لائیں گے, پورے پاکستان کے اندر لائیں گے. تو 4 سال وہاں پر ہی کولیشن کے اندر رہے. کیا کے پی کے حالات بدلے اس وقت؟ کیا کے پی کے اندر اسلامی نظام آیا؟ بلکہ کے پی کے اندر ٹی ٹی پی آ گئی تھی, تحریک پاکستان طالبان آ گئی, انہوں نے گلے کاٹے, لوگوں کو مارا, اور یہ ان کو سپورٹ کرتے رہے, ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات ہے کہ دیکھیں یہ کسی کا بھی پولیٹیکل جماعت کا حق آئینی قانونی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی وہ کولیشن میں جائے. اب مثال کے طور پر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ گئے تو پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس شہر کے مسائل کو ریزالو کروانا تھا. کل تک ایم کیو ایم پرویز مشرف صاحب کی اتحادی رہی. تو ساجد صاحب مسائل تو جن کے تو ہیں وہیں پہ, نہ پانی مل رہا ہے لوگوں کو, نہ سڑکیں ٹھیک ہو سکی ہے, نہ کوئی اور مسائل, نوکریاں. میں علی رضا مجھے تھوڑا بولنے سے نا, آپ نے بڑا لمبا ان سے تھوڑا ٹائم مجھے بھی تھوڑا ٹائم دے نا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں مشرف صاحب کا وقت آیا, اس وقت ایم کیو ایم نے جو کام کیے پاکستان کی تاریخ میں کراچی میں کبھی اتنے کام نہیں ہوئے آج تک نا, اور دنیا نے دیکھا کہ کراچی کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا اس وقت نا. پھر اس کے بعد 10 سال بعد دوبارہ سے پاکستان کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوئے, وہ بھی ایم کیو ایم اس وقت سپریم کورٹ کے اندر گئی, واحد پولیٹیکل جماعت تھی کہ بھائی پاکستان میں دوبارہ سے بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں اور ان کو امپاور کیا جائے. تو ایم کیو ایم کے کہنے پہ 10 سال بعد بلدیاتی الیکشن کراچی کے اندر پاکستان کے اندر, وہ صرف واحد ایم کیو ایم تھی جو بار بار جاتی تھی سپریم کورٹ, وفاق کے اندر, قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں, پرائم منسٹر سے ہم اسٹرگل کو کرتے. پھر یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے. اچھا اس بلدیاتی انتخابات کا اس بعد ہم نے بائیکاٹ بھی کیا. اچھا جو مشرف صاحب کا بلدیاتی گورنمنٹ 2002 کا تھا, اس میں جتنی فنڈنگ, جتنا امپاور سٹی کے ناظمین تھے, ٹاؤن ناظمین تھے, اور دنیا نے دیکھا جب پاور تھی تو ڈٹ کے کام بھی ہوا. اچھا پھر اس کے بعد 10 سال بعد جب دوبارہ ایم کیو ایم کے مطالبے پر پورے پاکستان میں بلدیاتی الیکشن ہوئے, تو جو جس طرح کی لولی لنگڑی حکومت اس وقت یہاں بنی اور بلدیاتی گورنمنٹ بنی, اور اس بلدیاتی گورنمنٹ بننے کے بعد یقیناً اختیار ان کو نہیں دی گیا. آج مثال پر جماعت اسلامی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں, 4-5-6 مہینے تو ہو گئے نا بھائی اقتدار میں آئے ہوئے. مختلف ٹاؤن کے اندر ان کی یو سی چیئرمین ہیں, ٹاؤن ناظمین ہیں. مجھے بتا دیں 6 مہینوں میں کیا تیر چلائے. اگر اب یہ بات کریں گے نا کہ ہمارے پہ اختیار نہیں ہے, تو کل تک یہ کہ ہم جب یہ بات کرتے کہ اختیار نہیں تو بولتے تھے استعفیٰ دے کے باہر آ جاؤ. اگر اب آپ یہ بات کریں گے, جماعت اسلامی یہ بات کریں گے, اور یہ کہتے ہیں اختیار نہیں, رو رہے ہیں نا پیپلز پارٹی میں حق نہیں دے رہی, وہ نہیں دے رہا, یہ اس نے یہ کر دیا, ہمیں وہ سب کچھ دیا نہیں جا رہا جو ملنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا. تو نہیں مل رہا تو گورنمنٹ سے باہر آؤ.
آپ نے کہا کہ ہمیں میئر نہیں بننے دیا، تو آپ لات مار کے باہر آ جائیں نا، دوسری چھوڑیں، استعفے دیں اور باہر آ جائیں، باہر آ کے بیٹھیں اور اپوزیشن کی چھوڑیں، بلکہ اس سسٹم ہی کو چھوڑیں، نکلیں باہر نا، تاکہ ری الیکشن ہو سکیں۔ ابھی جماعت اسلامی کے کورٹ میں وال ہے کہ کل تک کوئی دعویٰ کرتی تھی کہ اختیار نہیں تو باہر آ جاؤ، آج ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں ان سے کہ اختیار نہیں ہے نا تو آپ سب چھوڑ کے باہر آ جاؤ۔ نعیم الرحمان صاحب کو نہیں بننے دیا گیا میئر کراچی، ہم کہہ رہے تھے کہ آپ ڈیلیمیٹیشن میں ہمارا ساتھ دیں، انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ 57 سیٹیں اگر آج وہ ہوتی تو یقیناً ان کا میئر آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے۔ انہوں نے ڈیپینڈنٹ وہی جماعت کے پی ٹی آئی کے ان کو چیئرمین ووٹ دیں گے، پی ٹی آئی کے 30 چیئرمین آگے پیچھے ہو گئے، جو حالات تھے، جو واقعات تھے، وہ حالات کی جبر کو برداشت نہیں کر سکے، وہ آگے پیچھے ہو گئے بیچارے غریب لوگ، اور دوبارہ سے جماعت اسلامی کا میئر نہیں آ سکا۔ تو اگر یہ ہماری بات مان لیتے نا، کیونکہ ہمیں تجربہ ہے، ہمیں ایکسپیرینس ہے، ہم نے جوتے آپ کہہ رہے ہیں ان کو تجربہ نہیں ہے؟ ہم نے گولیاں کھائی ہیں، جوتے کھائے ہیں، جیلوں میں گئے، ہمیں پتا ہے شہر کا مقدمہ میں کس طرح لڑنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسری بات یہ کہ اگر آپ احتجاج کر رہے ہیں کے الیکٹرک کے حوالے سے، جماعت اسلامی بہت عرصے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ کے الیکٹرک ایک ایسا اژدہا، ایک ایسا سانپ بن چکا ہے جو ڈس رہا ہے شہر کے لوگوں کو، جو ڈس رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح، میں جب رکن قومی اسمبلی تھا، میں نے اس وقت عابد شیر علی اسٹیٹ منسٹر پاور تھے، میں نے ان سے کہا بھائی کے الیکٹرک کے لوگوں کو آپ بلاؤ ان کو، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ بھائی کے الیکٹرک کے لوگوں کو میں نہیں بلا سکتا۔ میں نے کہا کیوں، کیا یہ ان کو ہندوستان بلائے گا، امریکہ کہنے پہ کس کے کہنے پہ آئیں گے؟ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائیں ان کو، ان سے سوالات کریں ہم کراچی کے ایشوز پر، کراچی کے معاملات پر، اپنا کیا کہتے ہیں، اپنا اوور بلنگ پر، اپنا اس کے علاوہ مگر دیکھیں نا، مگر اس شہر کے لوگ الٹیمیٹلی یہ تو دیکھیں گے نا، سوال کریں گے کہ بھائی یہ صاحب ہے جو بھی ہے، آپ کی بات سنی جا رہی ہے نہیں سنی جا رہی، مگر ان کا مسئلہ جو کہ تو ہے، تو اس کا اثر انداز آپ کو نہیں لگتا ووٹ بینک پر بھی پڑے گا؟ ووٹرز میں کیا، بالکل میں اس چیز کو مان رہا ہوں، ووٹ بینک پر ہر جماعت کے پڑے گا، کوئی ہمارے نہیں، ہر جماعت کی۔ وہ اس لیے کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں نا یہ اژدہا ہے، سانپ ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں، بلکہ کراچی میں، کبھی کراچی وہ شہر تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اپنا کرونا آیا تھا تو اس شہر میں مانگنے والے بھی روڈ پر تھے اور اس شہر میں دینے والے بھی روڈ پر تھے، اس شہر نے پورے پاکستان کو ہمیشہ پا رہا ہے۔ مگر آج کی صورتحال دیکھ رہے ہیں ساجد صاحب، آج کیا ہے؟ آج تو عجیب و غریب صورتحال ہوئی ہے۔ آپ اگر ایم کیو ایم کی جو مستقل پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، جیسے مصطفیٰ کمال صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، خالد مقبول صاحب کر رہے ہیں، یا ایم کیو ایم کا تھنک ٹینک کر رہے ہیں، آپ سن لیں، ہم بھی تو وہی، ہمارا اس شہر کا شہری ساجد صاحب، یہ سوال دیکھیں، بات یہ کہ اس کے اوپر بات ہونی کرے گا، کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے، وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک ایک مسئلے مطلب گلی محلے کو چھوڑیں، سڑکوں کو چھوڑیں، اسٹریٹ کرائم، بجلی وغیرہ۔ سنیں میری بات علی رضا، دیکھیں ہم نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا، اب یہ تمام ذمہ داری جماعت اسلامی کی ہے کہ وہ سیوریج کے کام کرے، ادھر وہ بڑے دعوے کیے تھے نا انہوں نے، سیوریج پہ، پانی پر، شہر بگڑ گیا، روڈیں ٹوٹی ہوئی، گلیاں تباہ ہو گئی، برباد کر دیا ہم نے، تو بھائی اب 5-6 مہینے سے آپ کی حکومت ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کام ہے اسٹریٹ لیول پر کام کرنا۔ ہم تو باہر آ گئے نا، آپ نے ہماری بات نہیں سنی، ہم باہر آ گئے، اب آپ کے کندھوں پر تمام ہم نے بوجھ ڈال دیا ہے اور ہم بھی آپ پر ڈیپینڈڈ ہیں، آپ کے اوپر کہ بھائی اب اس شہر کا آپ کام کر رہے ہیں۔ اب ہم سے اچھا ساجد صاحب ایک بات بتائیں، ساجد صاحب ایک بات بتائیں، یہ آخری سوال مجھے بتائیے گا، فاروق ستار صاحب ادھر کے شہر کے انتظامی معاملات دیکھتے رہے، مصطفیٰ کمال صاحب دیکھتے رہے، وسیم اختر کو بھی دیکھا، ایک پیریڈ تو گزارا ہے، ایسی کون سی چیز آڑے آئی تھی، ایسی کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی جو بنیادی شہریوں کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکی؟ صرف اس پہ کامنٹ کر دیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں علی رضا، میں جو بات کروں اس کو، وہ میری بھی بہت اہم بات ہے، کیا پاکستان کی تاریخ میں 6-7 مرتبہ سینسز ہوئے ہیں، ہر مرتبہ کراچی کی آبادی کو آدھا کٹ کیا جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں 65 لاکھ آبادی تھی، 35 لاکھ چھوٹ کی گئی، اس وقت ایم کیو ایم نہیں تھی، تو یہ کون سی پالیسی ہے، یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ ہمارا سوال بھی ہے نا، دیکھیں جن کے خلاف آج جماعت اسلامی لڑ رہی ہے نا، احتجاج، ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں اور کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم بھی ہم نے فزیکل جنگ کی ہے، ہم نے زبانی جمع خرچ نہیں کیے، ہم نے فزیکل جنگ کی، ہم لڑے، ہم مرے، ہم جیلوں میں گئے، ہم زخمی ہوئے، ہم نے گولی کھائی، ہم نے تشدد برداشت کیا، یہ سارے کام ہم کر چکے ہیں۔ اب اگر جماعت اسلامی احتجاج کے ذریعے اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے کہ الیکٹرک کا،
تو میں بہت کہہ رہا ہوں شکریہ، کہ بہت 6 لاکھ شکریہ ساجد صاحب اپنا موقف بہت ہی بہتر انداز میں دینے کے لیے. اور لوگ یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اگر مسئلہ ہے تو وہ کس طرح حل ہوگا، اور آخر کیا وجوہات ہیں کہ یہ بیوروکریسی اور یہ تمام پولیٹیکل فورسز ہونے کے باوجود جو ایک عام بنیادی شہری کا حق ہے، پانی ہے، وہ اس کو نہیں مل پا رہا. آج کی تاریخ تک اسٹریٹ کرائمز مکمل طور پہ قابو نہ آ صحیح، مگر کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ بہتری نظر آتی، بلکہ اور بتدریج جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. سید قطب صاحب یہ بتا دیں کہ یہ احتجاجی سلسلہ کیا ساری زندگی اس شہر کے لوگ یہ احتجاج کرتے ہوئے گزاریں گے، یا ان کے مسائل کسی جگہ پر آ کر ختم بھی ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ جو آج بلدیاتی مسائل کے اوپر بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ کراچی کے لوگوں کو نہ ہم چھوڑنے والے ہیں، نہ کراچی جو ہے اس وقت اس کیفیت میں ہے کہ وہ اپنے مسئلوں کو حل بھی کرے. انشاءاللہ وہ بھی اس کی جنگ جاری رہے گی. لیکن ابھی جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اب تو میرا جو ہے نا کھانا بھی مجھ سے چھین لیا گیا ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری جو ہے نا ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جو حکومتوں میں رہے ہیں اور ہر قسم کی حکومت کے ساتھ انہوں نے ہر آدمی کے آگے، یعنی کہ اس وقت ہمیں دیوالیہ کس نے کر دیا، یعنی کون لوگ ہیں جو حکومتوں میں موجود ہیں جن کے عیاشیوں کا یہ عالم ہے کہ ان کے مہینے کے خرچے جو ہے نا وہ کروڑوں روپے میں پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی مطلب پوچھنے والا نہیں. آپ جو میں کہہ رہے تھے نا، بڑی صحیح بات کہہ رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اب انشاءاللہ کراچی کی عوام نے آج ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. انہوں نے پورے کراچی کو آج جو ہے نا وہاں پہ سٹینڈ سٹل پہ آیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کو جو ہے نا اس وقت ایک ہمت ملی ہے کہ ہم کھڑے ہوں گے اپنے لیے، اور انشاءاللہ یہ جتنے مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں ایک ایک مسئلہ ہم حل بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ان سارے لوگوں سے حساب لیں گے جو ہم لوگوں کو یہاں تک لے کر آئے ہیں. آج میرا بچہ جو ہے وہ صبح جو ہے جاتا ہے اسکول، کس طرح جاتا ہے اور کس طرح واپس آتا ہے، اور گھر میں کس طرح اس کی والدہ پریشان رہتی ہے. یہ قتل و غارت کری ہو، اور اس قتل و غارت کری کے پیچھے یہ مہنگائی ہو کہ جو مہنگائی میں اور آپ اس وقت سہ رہے ہیں. یعنی آپ بھائی آپ کو یہ پتا ہے، اور جتنے میرے سننے والے ہیں سب کے دلوں کی حال کیا ہے وہ ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم تو پھر بھی تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، لیکن جو ڈیلی بیسس سید قطب صاحب مسائل دیکھیں نا، بات وہی آ جاتی ہے کہ احتجاج تو کر رہے ہیں، ایک عرصے سے احتجاج ہی دیکھ رہے ہیں یہاں کے شہری، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون سی جگہ پر احتجاج ہو، کون سے کان ایسے ہیں جو روئی لگا کے شاید بیٹھے ہوئے وہ نہیں سن پا رہے. تو کیا امید کریں اس شہر کے لوگ، اس ملک کے لوگ بالخصوص؟ لگا بھائی میرا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا کی ہسٹری یہ ہے کہ جب لوگوں نے نکل کے اپنے حق کے لیے بھرپور آواز اٹھائی ہے تو بات، مگر سید قطب صاحب حال تو یہ ہے نا، یہ تو روزانہ کی دنیا داری جو کھانا پینا ہے انسان کا، وہ کہہ رہا ہے یار یہ پہلے میں یہ تو کر لوں، کہاں احتجاج میں جاؤں، یہ بھی ایک سوچ ہے. رضا بھائی اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اب تو کھانا بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے نا، کھانا بھی چھین لیا گیا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سید قطب صاحب. ایم کیو ایم سے ساجد احمد صاحب تھے جو کہ اپنا موقف پیش کر رہے تھے. پیٹرول ایک انتہائی عام مسئلہ ہے، اسی وجہ سے اس پروگرام میں لے کر آ رہے ہیں کہ جی کراچی سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، دیگر شہروں سے بھی شاید امید لگائیں گے کہ اسی طرح کی آوازیں جو ہے وہ سامنے آتی دکھائی دیں. شہر نے آج جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا، پورے ملک کا مسئلہ ہے. دیکھتے ہیں کہ دیگر شہروں سے کتنی آواز جو ہے وہ توانا نکل پاتی ہے اور اس کے اوپر کیا نتائج جو ہے ناظرین ہو پاتے ہیں. ہم بریک پہ جانے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں.